बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। अहलन व सहलन मरहबन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर राहीला, और माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स को बारकल्लाह फीकुम इतनी अच्छी एफर्ट्स के लिए। अल्लाह ताला आप सबके इल्म और अमल में और बरकत अता फरमाए, आमीन। चले दुआ के बाद फिर इंशाल्लाह आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, आप सब ने माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी शीट सॉल्व की हैं लेसन 6, 7, 8 की, और साथ साथ उन्होंने ग्रेडिंग भी की। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आपको लर्निंग में हेल्प हो रही है रूल्स के एक्टिविटी शीट से। असल में ना जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि बाज़ दफ़ा जब हमारी कोई भी लर्निंग होती है ना, तो हमें फौरन लगता है मुझे समझ नहीं आई, और अक्सर आपको लगता है सर के ऊपर सब चीजें जा रही। बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि आप क्लास में आपको समझ आ रही है, बाद में आप भूल जाते हैं। तो ये असल में ना आपको थोड़ा सा एतमाद देने के लिए है, थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप जब शीट को सॉल्व करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इवन 50% भी मार्क्स लिए हैं ना, तो इसका मतलब आपको रूल समझ आ गए। क्योंकि आप देखिए 50% कितनी ज्यादा लर्निंग है ना, यानी एक बात आपको 50% समझ आ गई। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। बिल्कुल यही मकसद है, और फिर ये कि आपके अंदर बिल्कुल एक जैसे फोकस्ड आप ज्यादा होते हैं, और फिर आपकी लर्निंग बेहतर होती है, आपकी नोट्स टेकिंग अच्छी होती है। तो चलिए इंशाल्लाह आज हम थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेंगे, और साथ साथ हम अपना आज नया रूल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अपनी गलतियां पता चलती हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए कुरान को ग्रामर से सीखने का सफर आसान और सहल बनाए, और आपकी कोशिशों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे, अपने मकसद को हमेशा याद रखें कि कुरान की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस इल्म को आप इबादत बना सकते हैं अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करके। और ये बात हमें बार बार याद रखनी है कि अल्लाह सुब्हान ताला सिर्फ उस अमल को कबूल फरमाता है जो खालिस उसके लिए किया जाए, और उसके जरिए सिर्फ उसका चेहरा चाहना मकसूद हो। क्योंकि नीयत अगर अल्लाह के लिए खालिस होगी, मकसद आपका वाज़ेह है, तो फिर इंशाल्लाह कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान को आसान बनाया है, तो मुश्किल का लफ्ज यूज करना अवॉइड करें। आप ना जब ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना कि स्ट्रगल है, कोशिश है, मेहनत है, इससे ना आपका जज्बा पता चलता है कि आपके अंदर सीखने का एक जज्बा है। लेकिन जब आप कहते हैं समझ ही नहीं आती, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, इतना किया, अब ये सारी चीजें आपके अंदर एक नेगेटिविटी को बिल्ड करती हैं, फिर आपको लगता है आप उस काम को नहीं कर सकते। तो इसलिए ना आप अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक्स दिया करें। आपको पता है कि ये पूरी एक साइंस है। चलिए इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो मैं जरूर इस पे आपको बात करूंगी। और इस साइंस को कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब होता है कि अपने आप से अच्छी बातें करना। सेल्फ टॉक नहीं होती, जो आप अपने आप से बातें करते हैं ना, जैसे आप देखें कई दफा आप किचन में खड़े होते हैं और आप कहते हैं अच्छा आज चिकन बनाऊं या गोश्त बना लूं या सब्जी बना लूं, चलो ऐसे करती हूँ पुलाव बना लेती हूँ। ये बातें करते हैं ना आप। तो ये बातें अगर नेगेटिव होंगी तो उसका असर आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी शख्सियत पे, आपके मूड पे पड़ता है। लेकिन अगर ये टॉक पॉजिटिव होगी तो आपके अंदर एनर्जी आती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव जुमले बोलें। जैसे ये कहने के बजाय ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, आप कहें इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेंगे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी। अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है ना। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें सिखा दी, मेरे लिए अल्लाह ने इतनी आसानियां की, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ये भी कर सकती हूँ। बस द मोमेंट आप ये कहते हैं आप उसको कर लेते हैं। एक ना वो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, और खैर बहुत ही मुझे लगता है कि फ्रीकिंग किस्म की एग्जाम्पल्स होती हैं। बाज़ लोग जो हरकतें करते हैं
لیکن نا میں نے اس ڈاکومنٹری میں ایک بات سیکھی اور وہ تھی ڈٹرمنیشن کی. ایک اٹالین خاتون تھی اور ہے بلکہ, تو ایک نا سپورٹ ہوتی ہے ڈیپ بریتھ, نہیں ڈیپ وداؤٹ بریتھ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نا پانی میں جاتے ہیں یعنی بغیر یعنی کتنی دیر آپ اپنا سانس روک سکتے ہیں. تو اس عورت یعنی تب تک نا جب یہ ابھی اسی سال کے پچھلے سال اس نے ریکارڈ بریک کیا, تو 96 فیٹ ڈیپ نا ریکارڈ تھا کسی شخص کا. تو اس عورت نے کہا کہ میں نا 100 تک جاؤں گی نا, یعنی بغیر سانس لیے. اچھا, اور آپ دیکھیں وہ پورا سال اس کی ٹریننگ سارا کچھ کرتی رہی, اور وہ 103 فیٹ ڈیپ گئی ہے سمندر کے اور واپس آئی. اب آپ امیجن کریں 103 فیٹ وداؤٹ بریتھ, یعنی اتنا لمبا اس نے اپنا سانس روک کے رکھا. پر جب وہ واپس آ رہی تھی تو وہ پھر تھوڑی ان کو لگا کہ شیز کولیپس ہوگی, پھر انہوں نے خود اس کو نکالا, آکسیجن وغیرہ دی, لیکن بہرحال اس نے ریکارڈ بریک کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا میں ایک ریکارڈ بریک کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ جیسے اس کی ماں کہتی ہے وہ بچپن سے پریکٹس کر رہی تھی اس چیز کی. یعنی دنیا کے لیے لوگ سالوں لگا دیتے ہیں ایک ریکارڈ کو بریک کرنے کے لیے. پھر ایک اور خاتون ہے امریکن, آپ کو اگر ایکسرسائز کا پتا ہو تو پلینکس پتا ہے آپ کو, پلینکس کیا ہوتے ہیں؟ پلینکس ہوتا ہے نا وہ لیٹ کے آپ جو اپنی کونیوں پہ بیٹھتے ہیں اور پاؤں پہ, یعنی لیٹ ایسے پوزیشن ہوتی ہے نا. تو وہ عورت 12 کے 17 آورز لمبا اس نے پلینک کیا, یعنی اتنے گھنٹے, یعنی 12 گھنٹے وہ پلینک کی پوزیشن میں رہی ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں یہ مثالیں میں آپ کو صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا نا, وہ ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مقصد دے دیا, قرآن کو سیکھنے کا, قرآن کو ڈسکور کرنے کا, اس کی ڈیپتھ میں جانے کا. تو اگر لوگ دنیا کے لیے اور وہ بھی یوز لیس چیزوں کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں, تو ہم ایک پروڈکٹیو اور اچھی چیز کے لیے کیوں نہیں کر سکتے نا. بالکل. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ قرآن بھی آسان ہے اور اس سے جڑا ہر سبجیکٹ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان اور کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے, کبھی بھی گیو اپ نہ کریں. تو الحمدللہ ہم نے گرامر کو سٹارٹ کیا, موضوع کو ہم نے دیکھا. لفظ اس کی 2 اقسام ہیں, وہ مفرد بھی ہوتا ہے, مرکب بھی ہوتا ہے, اور پھر اس میں اس کے آگے مزید 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ابھی تک ہم نے جتنی گرامر پڑھی ہیں, کیا ان 3 الفاظ کو دیکھ کے آپ کو ایک ایک جملہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو؟ اسم, فعل اور حرف. شاباش. اسم نام ہے, فعل کیا ہے؟ کام ہے, اور حرف کیا ہے؟ جو کہ ملاتا ہے. الحمدللہ کثیرہ, اللہ مبارک. اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی نا, اس کا مطلب آپ کو سارے لیسن سمجھ آ گئے. بس اتنا ہی ریکوائرڈ ہے ان سب لیسنز میں سے کہ آپ ان ٹرمز سے فیملیئر ہو جائیں. تو اسم کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کسی شخص, جگہ, چیز اور کام کا نام ہے, اور اس کے علاوہ اسم ضمائر بھی ہیں, صفات بھی ہیں, اور تابع فعل بھی ہے جو مفعول ہوتا ہے. اسم میں کیا ہے کہ نام ہے جس میں وقت کا پتہ نہیں چلتا, بالکل, کوالٹی بھی. اور فعل کام کرنا ہے جس میں کام کب ہوا پتہ چلتا ہے, ماضی, حال یا مستقبل. ٹھیک. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فعل کی 2 اقسام ہیں عربی میں, فعل ماضی اور فعل مضارع. حرف ہم نے دیکھا کہ وہ جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے اور اکیلے اپنا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہے. ٹھیک. یہ ہماری کوئک سی ریویژن تھی. الحمدللہ اب آپ کا لیول اپ ہے, اور نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم. اور انشاءاللہ آج ہم اسم مذکر مؤنث پڑھیں گے, جو لیسن نمبر 9 ہے. مذکر مؤنث سنا ہوا آپ نے؟ گڈ.
जेंडर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर जो होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन, मेल फीमेल। जिन्स के लिहाज से इसम की दो अकसाम है, ये आपकी बुक में है, मुजक्कर या मैस्कुलिन। वो इसम जो मुजक्कर जिन्स के लिए इस्तेमाल हो मुजक्कर कहलाता है। मुजक्कर की पहचान की कोई खास अलामत नहीं है, अलबत्ता जो अस्मा यानी जो नाउन्स मुअन्नस नहीं होंगे वो मुजक्कर मुतसव्वर होंगे, यानी इनको तसव्वुर किया जाएगा कि मुजक्कर है। मुअन्नस फेमिनिन वो इसम जो मुअन्नस जिन्स के लिए इस्तेमाल हो मुअन्नस कहलाता है। मुअन्नस की 3 किस्में हैं, हकीकी मुअन्नस, कियासी मुअन्नस और समाई मुअन्नस। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अब इसको डिटेल से भी देखते हैं। मेनली जो इसम है मुअन्नस की तरफ जाने से पहले उसकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है सवाए एराब के। आई थिंक एराब, आई डोंट नो नई बुक में उन्होंने ऐड किया है कि नहीं, लेकिन जो इसम की अकसाम है उसमें एराब है आपकी किताब में। इसम की 5 अकसाम है, जिन्स, अदद, वुसत, एराब और इश्तिकाक। वेरी गुड, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किताब में है तो बस, अगर कोई इसमें मिसिंग है तो ऐड कर लें। जेंडर क्या होता है, यानी मुजक्कर मुअन्नस, क्वांटिटी, अदद, कैपेसिटी, यानी इसम मारफा या नकरा है। फिर उसके बाद केस यानी उसके एराब, मरफू, मंसूब, मजरूर, और डेरिवेशन यानी इसम एक खास किस्म के वजन पर जो आता है। ठीक है, जो हमने काफी, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इंशाल्लाह। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स ना हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एराब यानी जुमले की तरकीब में उसका मुकाम क्या होता है, कि वो मरफू होता है, वो मंसूब होता है या मजरूर होता है। क्या आपने उस्ताजा को ये टर्म्स यूज करते हुए सुना है? तफसीर में वो कहती है ना कि ये मजरूर है और ये मंसूब और ये मरफू। तो बस अभी आप सिर्फ नाम याद कर लें। फिर उसके बाद वुसत के एतबार से इसम की 2 अकसाम है, इसम मारफा और इसम नकरा। जिन्स के एतबार से इसम की 2 अकसाम है, मुजक्कर और मुअन्नस। अदद के एतबार से इसम की 3 अकसाम है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद जमा आपको ऑलरेडी माशाल्लाह पता है, तस्निया नई चीज है अरबी में। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह ताला इसम की इन अकसाम में से जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स मुजक्कर और मुअन्नस, और फिर आगे इसकी 3 अकसाम हैं जो भी हमने देखी, हकीकी मुअन्नस है, कियासी मुअन्नस है और समाई मुअन्नस है। जिन्स क्या होता है, हर इसम की जिन्स होती है, यानी हर इसम का एक जेंडर होता है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है। अच्छा, बेजान का कैसे जेंडर होता है? जैसे आप देखें, आपने कुर्सी को मुअन्नस बनाया है ना, आप कहते कुर्सी होती है, कहते हैं आप। तो होती क्या किया आपने, उसको फेमिनिन बना दिया। आप कहते कलम होता है, तो आपने कलम को मुजक्कर बना दिया। आप कहते ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड को आपने मुजक्कर बना दिया। आप कहते हैं कि दीवार होती है, दीवार को आपने मुअन्नस बना दिया। तो इसका मतलब है कि हर इसम की जिन्स होती है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान। जिन्स 2 होती, मुजक्कर और मुअन्नस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब यह है कि एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि अगर आपने किसी भी इसम को मुजक्कर से मुअन्नस बनाना है, तो आप देखिए ये 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे आप 2 गोल तानी लगा सकते, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक जनरल रूलिंग है कि जितने भी अस्मा हैं अरबी में, उनके आगे अगर आप गोल ता लगा दें तो वो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा। जैसे आप देखें, मुस्लिम मर्द को कहते हैं, मुसलमान मर्द, आप इसके आगे गोल ता लगा दें तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमतुन, यानी मुस्लिम औरत। साबिर, सबर करने वाला मर्द, आप इसके आगे ता ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, साबिरतुन, यानी सबर करने वाली औरत। शाकिर, आप इसके आगे ता लगा दें, शाकिरतुन, शुक्र करने वाला मर्द, शुक्र करने वाली औरत। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है
کہ جب بھی آپ کسی اسم کے آخر میں گول تا دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ مؤنث ہے. اور اسی طرح مذکر سے مؤنث بھی ہم اس طرح بنا سکتے ہیں. چلیں اب آپ جلدی سے بتائیں مجھے ناصر اس کے مؤنث کیا ہوگا؟ کیا لگائیں گے آگے تو مؤنث بن جائے گا؟ ماشاءاللہ ناصرتن، گڈ، خالی گول تا لگا دی. ظالم آگے گول تا لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ ظالمتن. مؤمن مومنتن. اچھا چلیں اب ایک مؤنث سے مذکر بھی بنائیں. مشرکتن اس کا مذکر کیا ہوگا؟ مشرک. ویری گڈ ماشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیں باقی الفاظ بھی ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی شیٹ میں انشاءاللہ اس پہ مزید پریکٹس کر لیں. ابھی بس آپ کو ایک کوئک ایکٹیویٹی کرانی تھی کہ کسی بھی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آپ گول تا لگا دیں تو وہ مؤنث بن جاتی ہے. پھر اب یہ ہے کہ جو مؤنث ہے اس کی 3 اقسام ہیں. حقیقی یعنی ریل، قیاسی جس کو فارمل مؤنث کہتے ہیں، اور سمائی جو کہ ہرڈ ہے. کوئی بھی اسم جو مؤنث نہیں ہے وہ مذکر ہے. اس کا کیا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ کا؟ یعنی کوئی بھی اسم جو حقیقی، قیاسی یا سمائی نہیں ہوگا تو مذکر ہوگا. سمجھ گئے؟ یعنی مؤنث کی 3 اقسام ہیں. انشاءاللہ ہم ان تینوں اقسام کو لرن کریں گے کہ حقیقی مؤنث کون سا ہوتا ہے، قیاسی مؤنث کون سا ہوتا ہے، سمائی مؤنث کون سا ہوتا ہے. آپ ان تینوں اقسام کو لرن کر لیں گے. اس کے بعد اگر کوئی بھی اسم آپ دیکھیں جو نہ حقیقی ہے، نہ قیاسی ہے، نہ سمائی ہے، تو آپ پھر کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے؟ عربی میں مذکر اسماء کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے جس طرح مؤنث کے لیے نا. البتہ مؤنث اسماء کی کچھ علامات ہیں. جو اسماء مؤنث نہیں ہوں گے وہ مذکر ہوں گے. یہ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ انشاءاللہ جب پورا کور کر لیں گے نا مؤنث کا ٹاپک تو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے، اوریجنل. ایک تو یہ کہ عورتوں کے نام اور وہ اسم جس کا جوڑا موجود ہو، یعنی جس کا پیر موجود ہو. اچھا حقیقی مؤنث کو نا آپ ایک اور طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. حقیقی مؤنث ہوتا ہے کہ ایسے تمام الفاظ جن کو سن کر آپ کے ذہن میں عورت کا تصور آئے. یعنی جیسے ہی آپ کسی عورت کے بارے میں سنیں تو یعنی آپ وہ اسم سنیں تو آپ کے ذہن میں آئے وہ اچھا یہ تو حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں مثلاً اگر میں ایک لفظ بولتی ہوں عورت تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فیمیل کا تصور آتا ہے. ہاں مرد یعنی اس کا اپوزٹ ہے. لیکن عورت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اچھا میں کہتی ہوں لڑکی، یا میں کہتی ہوں دادی، بیٹی، نواسی، پوتی. اچھا اب یہ سارے لفظ آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ عورتیں آ رہی ہیں نا. تو یہ حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے جس لفظ میں نر اور مادہ کا تصور موجود ہو تو نر سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر اور مادہ سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث ہوگا. نر کیا ہوتا ہے؟ میل یا میسکولن. اور مادہ کیا ہوتی ہے؟ فیمیل یا جس کو ہم فیمینن کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں یہ نام ہے ان کے. جس میں نر اور مادہ کا تصور موجود ہوگا یعنی جوڑے کا تو وہ بھی ہمارا حقیقی مؤنث. چلیں ہم مثالیں دیکھتے ہیں. یعنی یہ آپ کی ڈیفینیشنز ہیں کہ حقیقی مؤنث جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے مقابلے میں نر کا تصور موجود ہو، جیسے بکرتن، اختن، اور پھر ایسے نام جن کو سن کر مؤنث ذہن میں آئے. جیسے آپ دیکھیں امی کا نام سنتے تو آپ کے ذہن میں عورت آتی ہے نا، بنت یا بیٹی. تو یہ حقیقی مؤنث ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے حقیقی مؤنث کی عربی میں کچھ اور مثالیں دیکھیں. جیسے النساء
کہ لفظ آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی کوئی مرد آتا ہے؟ نہیں نا، عورت ہی آتی ہے نا، فیمیل ہی ذہن میں آتی. بنت، امراتن بیوی، یہ بھی آپ دیکھیں عورت. اچھا پھر لڑکیوں کے نام جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ لڑکیاں ہی آتی نا. اچھا اب آپ دیکھیں بہت ریئر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو عورتوں اور مردوں کے دونوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے 98% نام ہیں عورتوں کے نام ڈفرینٹ ہیں اور مردوں کے نام ڈفرینٹ. تو جب آپ جیسے عائشہ، فاطمہ، ہنا، یہ نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خواتین ہی آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں اسی طرح زوجہ بیوی، امی، اخت، بہن، تو یہ سارے آپ کے حقیقی مؤنث ہیں، یعنی جو ان کا جینڈر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے جیسے ہم الفاظ کو سنتے. اچھا اب اردو میں بھی ایسا ہے کہ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کو ہم جیسے ہی سنتے ہیں تو ہمارے ذہن فیمیل آتی ہے، عورت، لڑکی، خواتین، ماں، بیٹی، بیوی، ایسا ہی ہے نا. یعنی یہ سارے لفظ آپ نے سنے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک عورت کا تصور آتا ہے، ہاں عورت ہے، لڑکی ہے، خواتین ہے. ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھیں انگلش میں بھی ہے، جیسے وومن، گرل، لیڈیز، مدر، ڈاٹر، وائف، ان سب کو آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فیمیل کا تصور آتا ہے. اصل میں حقیقی مؤنث یہی، یعنی ایسی تمام اسم جن کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک فیمیل کا تصور آئے اس کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں. چلیے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، شاباش. اخت بیٹی حقیقی مؤنث ہے. اخن بھائی مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اخت کا اپوزٹ ہے ابن، ابو یا والد، یہ بھی مذکر. اب آپ دیکھیں آپ نے ابھی تو ہم نے پورا ٹاپک نہیں پڑھا، آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کر لیا؟ صرف سن کے نا. امی ہے تو وہ فیمیل ہے، بہن ہے تو فیمیل ہے، بھائی ہے تو میل ہے، ابو ہے تو میل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حقیقی مؤنث اور مذکر ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے انشاءاللہ کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کر لیتے ہیں. ٹھہرے. اچھا ٹاپک تو ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں اتنی یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو حقیقی مؤنث کے بارے میں؟ کوئی چیز ایسی جو کلیئر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں آسان سے الفاظ میں مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ کو حقیقی مؤنث کے بارے میں کون سی 2 باتیں سمجھ آئیں؟ 2 باتیں ہیں حقیقی مؤنث میں، جلدی سے بتا دیں، ریویو کر لیں. نمبر 1 کیا ہے؟ جس کا جوڑا ہو. شاباش. جیسے امی، ابو، بہن، بھائی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی آپ مختلف جانوروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے گائے ہے، گائے اور بیل ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے اینیملز، گھوڑا، گھوڑی. ٹھیک. یہ چیزیں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا بھی پیئر موجود ہے. یس. اور دوسرا ایسے نام جن کو سن کر آپ کے ذہن میں مؤنث آئے. ویری گڈ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم ایک ہی ٹاپک کو کور کریں تاکہ آپ اس کو اچھی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک میں آپ کو نیکسٹ اس کی ٹائپ کرواؤں گی جو کہ قیاسی مؤنث ہے. ابھی آپ نے بس اسی چیز کو ذرا فوکس کرنا ہے. اور ایک اور آپ آج کوشش کریں کہ جب آپ کا ترجمہ آپ سنیں تو اس میں کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں گول تا آئے ان کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. جیسے بقرۃن ہے نا، تو یہ مؤنث ہے. اچھا اس میں ایک آپ دیکھیں کہ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی کہ ترجمہ آپ
ہو سکتا ہے اس کا جو ترجمہ ہو وہ آپ مذکر میں کرتے ہیں، ہم اردو میں نا، لیکن عربی زبان میں ہر وہ اسم جس کے آگے گول تا ہے وہ مؤنث کنسیڈر ہوتا. تو آج آپ نے تلاش کرنے کہ ایسی کوئی مثال آئی ہے آپ کے آج کے لیسن میں کہ نہیں. صحیح ہے. چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ مصدر کے بارے میں بتا دیں. اصل میں نے وہ خود اس لیے اسکپ کر دیا تھا آپ لوگوں کے لیے، لیکن مجھے یاد نہیں رہا اس کو آپ کی ایکٹیویٹی شیٹ میں سے ڈیلیٹ کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو مصدر ہوتا ہے نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر سے ہے. صدر کا کیا مطلب ہے؟ سنا ہوا آپ نے نا، شرح صدر. تو مصدر کا لفظ جو ہے نا وہ صدر سے نکلا، چیسٹ سے. بالکل، یعنی مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے سارے الفاظ نکلتے ہیں. یہ جب ہم نے روٹ لیٹرز کیے تھے نا، تو اس وقت میں نے آپ کو ہلکا سا یہ دکھایا تھا ایک ٹری، جس میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا. تو اصل میں آپ دیکھیں جیسے مثلا علم ایک علم مصدر ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی روٹ لیٹرز آئین لام میم سے نکلتے ہیں نا، تو اصل میں ان سب کا مصدر جو ہے وہ علم ہے. تو یہ جیسے مصدر کی کوالٹی ہوتی ہے. تو آپ اس کو وہ اسم ہوتا ہے مصدر بھی، لیکن یہ کہ جیسے بہت زیادہ اس کی ایگزامپلس تو نہیں قرآن مجید میں آتی، لیکن عربی زبان میں جب فعل کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں مصدر کو امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مین ورڈ ہوتا ہے جس سے بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کا روٹ ہوتا ہے، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اور جو ٹرنک ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مصدر. جیسے مثلا آپ نے روٹ لیٹر ہے آئین لام میم، اور اس کا ٹرنک ہے علمن، اور پھر اس سے برانچز نکل رہی ہیں، یعلمون، عالمون، تعلمون، ٹھیک. یہ سارے آپ کے پھر علم سے نکلتے ہوئے لفظ ہیں. تو یہ مصدر ہوتا ہے. یس، کام کا نام جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے. بالکل بالکل. جیسے آپ دیکھیں استغفار ایک مصدر ہے، غین فارا. اب کیا ہے، اس سے بہت سارے اور لفظ نکلتے ہیں. یعنی آپ کا غین فارا روٹ ہے، اور پھر آپ کا جو ٹرنک ہے اس میں آپ استغفار لکھ دیں، باقی اس سے بہت سارے لفظ پھر آگے نکلیں گے. غفرا، اغفر لی، پھر استغفار، یستغفرون، یہ سارے اس سے نکلیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال کوئی اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں جو آپ نے مس کی ہے، تو دیٹس اوکے. آگے جا کے اس کو دیکھیں گے فیل میں جب پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ. مصدر اور اسم ایک ہی چیز ہے. مصدر جو ہے نا وہ کام کے نام کو کہتے ہیں یوزلی. جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اردو میں جب ترجمہ کیا جائے اور اس کے آخر میں نہ آئے، جیسے پڑھنا، کھانا، پینا، تو کہتے ہیں کہ یہ سارے جس میں آپ نون الف نا جس کے آخر میں آتا ہے وہ سارے مصدر ہیں. تو یہ ایک پہچان کچھ علماء نے مصدر کی بتائی ہے. صحیح. چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. آپ کی شارٹ سی بریک ہے، پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیے. بارک اللہ فیکم.